अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, इस वीडियो में बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस अमीनुद्दीन जो इस वक्त हुकूमत के लिए एक हॉट फेवरेट बन चुके हैं कि उनको आईनी बेंचेस का सरबराह या प्रिजाइडिंग जज लगाया जाए। लेकिन हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या जस्टिस अमीनुद्दीन जैसे जज को प्रिजाइडिंग जज लगाना चाहिए, क्या वो इस काबिल हैं कि वो इतने अहम ओहदे पर उनको बिठा दिया जाए। जस्टिस अमीनुद्दीन का माजी करीब में क्या कंडक्ट रहा, कौन कौन से अहम मुकदमात में उन्होंने हुकूमत की तरफ झुकाव रखते हुए या इस्टेब्लिशमेंट जो इस्टेब्लिशमेंट को फ़ायदा देने वाले उन्होंने फैसले दिए, जिससे वफाकी हुकूमत यानी मुस्लिम लीग नून और उनके जो सियासी मुखालिफ हैं इमरान खान या पीटीआई, उनको कैसे नुकसान पहुंचा, कैसे हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को फ़ायदा पहुंचा, इन मुकदमात की क्या तफसील है और कैसे हमें एक सियासी एजेंडे के तहत जस्टिस अमीनुद्दीन का कंडक्ट नज़र आता है। इसकी तमाम तर तफसीलात इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा और उसके बाद आप पर यह फैसला छोड़ूंगा कि आप फैसला करें कि क्या जस्टिस अमीनुद्दीन जैसे जज को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंचेस हैं उसका सरबराह तो दूर की बात, क्या उनमें से किसी बेंच का हिस्सा भी इनको होना चाहिए। इसकी सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि जस्टिस अमीनुद्दीन के कौन कौन से प्रो गवर्नमेंट प्रो एस्टेब्लिशमेंट फैसले हैं। तो अगर हम पहले केस की कोई बात करें तो वो है फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों से मुतल्लिक केस, जिसकी सरबराह इस वक्त जस्टिस अमीनुद्दीन है और गालबन जून के महीने में इस केस की मई या जून के महीने में इस केस की आखिरी समाअत हुई थी और उसके बाद ताहाल इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जा सका। और गुज़श्ता साल 13 दिसंबर 2023 को मिलिट्री कोर्ट्स अपीलों की पहली समाअत हुई थी और साल होने को है, लेकिन अभी तक इस केस का फैसला नहीं हो सका। गुज़श्ता साल जब 22 जून को फौजी अदालतों से मुतल्लिक मरकजी केस की पहली समाअत हुई थी तो टोटल जो दिन लगे थे, उसमें आप देख लें कि 22 जुलाई से लेकर तकरीबन 3 अगस्त तक टोटल कुछ 44 दिन बनते हैं और इन 44 दिनों के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन इस केस की समाअत मुकम्मल की थी। फिर 3 अगस्त के बाद 23 अक्टूबर को फौजी अदालतों से मुतल्लिक मरकजी केस की समाअत हुई थी और फिर सुप्रीम कोर्ट ने 23 अक्टूबर को ही इस केस का मुख्तसर फैसला जारी कर दिया था और फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल को कलअदम करार दिया था। जिसके बाद नवंबर के महीने में, नवंबर 2023 में अपील दायर हुई, जिस पर 13 दिसंबर 2023 को समाअत हुई और ताहाल ये इस केस का कोई फैसला नहीं हो सका। बल्कि अगर यूं कहा जाए कि मेरिट के ऊपर दलाइल का आगाज तक नहीं हुआ तो ये भी गलत नहीं होगा। और इस बेंच की सरबराही कौन कर रहे हैं? जस्टिस अमीनुद्दीन। जानबूझकर केस लटकाकर मजलूम लोगों को फौज की हिरासत में रखा गया है और उसका जिम्मेदार कौन है? इंसाफ की फराहमी में ताखीर का जिम्मेदार कौन है? ये जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में वैसे तो पूरा बेंच बनता है, लेकिन प्रिजाइडिंग जज यानी बेंच के सरबराह का यहाँ किरदार सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी भी उसी पर आती है। तो ये फौज की मर्जी और मंशा के मुताबिक बज़ाहिर इस केस को लटकाना और जो फौज की हिरासत में मौजूद लोग हैं उनको उसी हाल में रखना, इसके जिम्मेदार अगर कोई जज हैं, कोई शख्स है तो वो जस्टिस अमीनुद्दीन है, जिससे फौजी हिरासत में लोगों को रख कर उनकी किस्मत का फैसला ना करना या उनके मुकदमात को मुकम्मल ना करने की जो है वो मुकम्मल ना होने देना, इसमें अगर किसी जज की जिम्मेदारी आयद होती है तो वो जस्टिस अमीनुद्दीन है। इसके अलावा दूसरा अहम मामला जस्टिस मज़ाहिर नकवी के स्टे ऑर्डर से मुतल्लिक था, जिसकी सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन ने की थी। जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ केस चल रहा था तो जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और कहा कि यह बदनीयती पर मबनी है। लेकिन जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में कायम इस बेंच ने, जो गालबन 3 रुकनी बेंच था और जिसमें जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मुसर्रत हिलाली शामिल थीं, इन तीनों जजेस ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी को स्टे ऑर्डर तक नहीं दिया था। और जस्टिस मज़ाहिर नकवी की से खाइफ कौन था? मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट। और इसी वजह से आप देखें कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी को इंतकाम का निशाना बनाया गया। उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, लेकिन उनके इस्तीफ़े के बावजूद उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको नौकरी से बरतरफ किया गया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी को स्टे ना देने वाले बेंच के सरबराह कौन थे? जस्टिस अमीनुद्दीन। और यहाँ पर भी आप देखें
کہ عمومی طور پر جب سٹے عدالت سے اس موقع پر مانگا جاتا ہے تو وہ سٹے گرانٹ کر دیا جاتا ہے۔ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جب سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کو 2019 میں سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا تو اس وقت بھی عدالت نے ان کو سٹے دیا تھا، اور جوڈیشل کونسل نے از خود کارروائی روک دی تھی کہ جب تک سپریم کورٹ اس پر کوئی فیصلہ نہیں کرتی تب تک ہم اس کیس کو روک دیتے ہیں۔ لیکن نہ تو قاضی فائز عیسیٰ نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا اور نہ ہی جسٹس امین الدین نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا، اور اس طرح جسٹس مظاہر نقوی کو انتقام کا نشانہ بناتے ہوئے بظاہر مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ کی مرضی اور منشا کے مطابق فیصلہ دیا گیا، اور اس طرح جسٹس مظاہر نقوی کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ تیسرا اہم مقدمہ عافیہ شہر بانو کیس کے خلاف اپیل کا معاملہ تھا، اور اس کیس میں جسٹس امین الدین نے آئین کو ری رائٹ کیا۔ آرٹیکل 209 جس کے تحت سپریم کورٹ، ہائی کورٹ یا کسی بھی آئینی عہدیدار کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی ہوتی ہے، اس کارروائی کا جو سارا تعلق ہے وہ آرٹیکل 209 کے ساتھ ہے، اور آرٹیکل 209 میں لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے جج کے خلاف کارروائی جب ہوگی، جوڈیشل فائنڈنگ دے گی تو اس کی بنیاد پر اس کے صدر مملکت کو سفارش بھجوائی جائے گی۔ تو جب جسٹس مظاہر نقوی صاحب استعفیٰ دے چکے تھے، بے شک ان کا ٹرائل چل رہا تھا، ان کو شوکاز نوٹس ہو چکے تھے، لیکن ٹرائل مکمل ہونے سے بہت پہلے انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا، تو پھر ان کے خلاف یہ انتقامی کارروائی کیسے آگے بڑھائی گئی؟ اور اس سارے معاملے میں رکاوٹ تھا عافیہ شہر بانو کیس کا مئی 2023 کا فیصلہ جو جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر نے جاری کیا تھا، جس کے تحت یہ قرار دیا گیا تھا کہ جب کوئی جج استعفیٰ دے دے تو پھر جوڈیشل کونسل میں اس کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی۔ لیکن جسٹس امین الدین کی سربراہی میں یہ غالباً 5 رکنی لارجر بینچ تھا، اور اس 5 رکنی لارجر بینچ نے قرار دیا تھا کہ جج کے خلاف جوڈیشل کونسل کارروائی کر سکتی ہے اگر اس کو شوکاز نوٹس جاری ہو جائے۔ اور پھر دیکھیں، جیسے میں نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 209 میں کہیں نہیں لکھا کہ جج اگر ریٹائر ہو جائے، استعفیٰ دے دے، کسی بھی موقع پر استعفیٰ دے دے تو اس کے خلاف کارروائی مزید آگے بڑھائی جائے گی۔ لیکن یہ من مانی تشریح جسٹس امین الدین نے اور ان کی سربراہی میں قائم بینچ نے کی، جو ہم خیال ججز پر مشتمل تھا، اور اس کا مقصد جسٹس مظاہر نقوی کو انتقام کا نشانہ بنانا تھا۔ جسٹس مظاہر نقوی ارشد شریف کیس میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کچھ ایسی آبزرویشنز دے چکے تھے۔ اس کے علاوہ 2022 میں ایف آئی اے میں پروسیکیوشن کو یا استغاثہ کو ہراساں کرنے سے متعلق اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو ایک نوٹ انہوں نے لکھا تھا کہ ایف آئی اے کے ذریعے ایف آئی اے میں جو ہے وہ استغاثہ کو یا ان کی جو لیگل ٹیم ہے ان کو پریشان کیا جا رہا ہے، ہراساں کیا جا رہا ہے، اس پر سپریم کورٹ کو از خود نوٹس لینا چاہیے، اور اس وقت کی چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اس پر از خود نوٹس لیا تھا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ شہباز شریف، حمزہ شہباز اور شریف خاندان جسٹس مظاہر نقوی کے مخالف ہو گیا، خلاف ہو گیا، اور اس طرح جسٹس مظاہر نقوی کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بناتے ہوئے ان کو سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے عہدے سے برطرف کروایا گیا، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ عافیہ شہر بانو کیس کا فیصلہ کیا جاتا۔ عافیہ شہر بانو کیس کا فیصلہ گزشتہ سال مئی میں آیا تھا، تقریباً 7 ماہ کی تاخیر سے یہ اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ میں دائر کی گئی، اور اس درخواست پر بھی اعتراضات نہ لگائے گئے اور اس کو قابل سماعت قرار دیا گیا، اور پھر اس پر فیصلہ دیتے ہوئے آئین کو ری رائٹ کیا گیا۔ تو کیا آئین کو ری رائٹ کرنے والے، آئین کو از سر نو لکھنے والے، آئین کے اندر نئے الفاظ کا اضافہ کرنے والے، کیا جسٹس امین الدین کو پریزائڈنگ جج ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں ایسے ججز کو سپریم کورٹ سے ہی برطرف کیا جانا چاہیے۔ جوڈیشل کونسل میں ایسے ججز کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جو اس طرح کے فیصلے دیں جو واضح طور پر اسٹیبلشمنٹ یا چند سیاسی جماعتوں کی مرضی اور منشا کے مطابق ہوں۔ اور پھر یہی دیکھیں کہ اپنے ہی اختلافی نوٹ میں جو مخصوص نشستوں سے متعلق ہے اس میں ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ 8 ججز نے آئین کو ری رائٹ کیا اور آئین میں نئے الفاظ کا اضافہ کیا، اور آپ نے جو آرٹیکل 209 کو ری رائٹ کیا جسٹس مظاہر نقوی کو انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کے بارے میں آپ کیوں نہیں بولتے؟ تو یہ ایک واضح ایک سیاسی سوچ، ایک سیاسی ایجنڈا رکھنے والے جج ہیں، اور دیکھا جائے تو کمرہ عدالت میں نے آج تک ان کو ڈھنگ سے ایک مکمل سوال بھی انگریزی میں ان کو پوچھتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا، اور مجھے تو شاید لگتا ہے کہ یہ کوئی ڈھنگ کا سوال کر ہی نہیں سکتے کسی وکیل سے، اور اس کے باوجود اب دیکھیں کہ اتنے بڑے عہدے پر ہونے کے ساتھ ساتھ اب باقاعدہ چیف جسٹس پاکستان کی ریس میں شامل ہو چکے ہیں، اور اس وقت چیف جسٹس پاکستان کے عہدے کے مساوی پیرلل ایک اور پریزائڈنگ جج آف دی کانسٹیٹیوشنل بینچز، اس کے عہدے کے لیے یہ فیوریٹ امیدوار ہیں، اور دوسری جانب ان کی یہ وہ کارستانیاں ہیں
جس کے تحت یہ آئین پاکستان اور کیسے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت یا مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی سمیت چند سیاسی جماعتوں کی مرضی اور منشا کے مطابق یہ فیصلے دیتے رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ جسٹس امین الدین ہی وہ جج ہیں جنہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار کی جانب سے حساس اداروں کو سرویلنس کی اجازت دینے کے حوالے سے لگائی گئی پابندی کو انہوں نے ہٹایا اور اس پر حکم امتناع جاری کیا ہائی کورٹ کے فیصلے پر، اور اس طرح حساس اداروں کو، ISI کو اور دیگر اداروں کو عام شہریوں کی سرویلنس کی انہوں نے اجازت دی۔ اور وہ کیس بھی اب اس کے اوپر بھی کوئی تاریخ نہیں دی گئی، تقریباً کوئی شاید اگست کے مہینے میں اس کیس کی سماعت ہوئی تھی، اور آج 3 ماہ ہونے کو ہیں، وہ کیس بھی دوبارہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا اور شاید کبھی ہوگا بھی نہیں، کیونکہ ایک اوپن چھوڑ دی گئی، تاریخ نہیں دی گئی، اور پھر حساس اداروں کو ایک بار کھلی چھوٹ دے دی گئی کہ نہ یہ کیس دوبارہ مقرر ہو، نہ اس کیس پر کوئی فیصلہ ہو، اور اس طرح حساس اداروں کو یہ کھلی چھوٹ ہو، وہ جس شخص کا چاہیں اس کا فون ریکارڈ کریں، ٹیپ کریں، اس کے فون تک غیر قانونی رسائی حاصل کریں۔ اور یہ سب کچھ کرنے والا کون تھا؟ جسٹس امین الدین، ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ کی مرضی منشا کے مطابق فیصلے دینے والا سپریم کورٹ کا یہ جج۔ اور ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ PTI کی 4 مخصوص نشست جو 4 قومی اسمبلی کی سیٹیں چھینی گئیں قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے، اس بینچ کا بھی حصہ جسٹس امین الدین تھے، دستخطی جج ہیں۔ صرف ان کو بینچ میں شامل کرنے کی صرف یہ وجہ ہوتی ہے کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ کی اقلیت کو اکثریت میں بدلنے کے لیے ایسے جج استعمال ہوتے ہیں، اور یہ بغیر کسی چون چراں کے، بغیر کوئی اپنی آزادانہ سوچ کے یہ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا یہ ساتھ دیتے رہے اور ان کی بینچ میں اقلیت کو اکثریت میں بدلتے رہے۔ پھر ساتھ ہی 63A کا فیصلہ دینے والے جو 63A کا فیصلہ نظر ثانی درخواستوں پر فیصلہ دینے والے، یا 63A کے تحت ہارس ٹریڈنگ کی یا لوٹا کریسی کی یا ارکان اسمبلی کی خرید و فروخت کی اجازت دینے والے بینچ میں بھی جسٹس امین الدین شامل تھے۔ پھر ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ جو من پسند بینچ ہے 63A کا، اس میں جسٹس امین الدین کو شامل کیا گیا۔ اس سے پہلے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کمیٹی کو تبدیل کیا گیا، اس میں جسٹس منیب اختر کو نکال کے جسٹس امین الدین کو ڈالا گیا۔ پھر امین الدین اور قاضی فائز عیسیٰ نے مل کر 63A کا بینچ بنایا، اس کے اندر 63A کا کیس لگایا، اور پھر اس کیس کی سماعت کے لیے من پسند جج لگائے، اور اس میں پھر قاضی فائز عیسیٰ اور امین الدین دونوں خود بھی اس کے اندر بیٹھ گئے، اور اس طرح PTI کے جو لوگ تھے، اراکین تھے، ان کو ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے ان کی پکڑ دھکڑ اور ان کی گرفتاریوں، ان کے اہل خانہ کے اغوا اور ان کی گرفتاریوں کا راستہ کھولنے والوں میں جسٹس امین الدین کا بھی اتنا ہی کردار ہے جتنا قاضی فائز عیسیٰ کا اس سارے معاملے میں کردار بنتا ہے۔ اور اس کے علاوہ مخصوص نشستوں میں جو سپریم کورٹ کے 8 ججز کا اکثریتی فیصلہ تھا، اس فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے کے لیے اکسانے والا جج کون تھا؟ جسٹس امین الدین۔ وہ اختلافی نوٹ جسٹس امین الدین نے لکھا جس کی جسٹس نعیم افغان نے بھی حمایت کی۔ یہ 2 ایسے جج تھے جو اپنے ہی ادارے یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکثریتی فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے کے لیے حکومت کو، پارلیمنٹ کو، الیکشن کمیشن کو اور تمام ریاستی اداروں کو اکسا رہے ہیں کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کریں۔ کیا اس طرح کا سنگین مس کنڈکٹ کرنے والے جج کو پریزائڈنگ جج، آئینی بینچز کا پریزائڈنگ جج لگانا چاہیے؟ یہ وہ چارج شیٹ ہے جس کے تحت میرے خیال میں جسٹس نعیم افغان اور جسٹس امین الدین کے خلاف جوڈیشل کونسل میں کارروائی ہونی چاہیے، اور اس کارروائی کے تحت اپنے حلف کی خلاف ورزی اور ججز کوڈ آف کنڈکٹ کی واضح خلاف ورزی پر ان ججز کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے برطرف کیا جانا چاہیے، اور ان کی جو تمام ترمرات ہیں وہ بھی ضبط کی جانی چاہیے کہ کیسے کوئی جج اپنے ہی ادارے کے خلاف اس طرح کا انتہائی جو ہے وہ بھونڈا اور مذاق خیز قسم کا فیصلہ دے سکتا ہے کہ آپ اکثریتی فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہ کریں۔ کیا اب 2 ججز یہ کہیں گے کہ 8 ججز کے جو فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد نہ کیا جائے؟ پھر جمہوریت کہاں گئی؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انتہائی تباہ کن ہیں، اور اس میں جسٹس امین الدین آپ کو ہر جگہ پر سینٹر آف دا گریوٹی جس طرح ہوتا ہے اس طرح آپ کو اس میں یہ نظر آئیں گے۔ اور پھر ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی سے متعلق جو کیس تھا، اس کیس کا بھی جسٹس امین الدین حصہ تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کیسز ہیں، لیکن میں نے چند 8 ایسے اہم کیسز میں نے آپ تک پہنچائے کہ کون کون سے اہم کیسز کا یہ حصہ رہے اور کون کون سے اہم کیسز کے انہوں نے فیصلے دیے۔ اور یہ تمام کیسز آپ دیکھ لیں، یا تو مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، یا پھر اسٹیبلشمنٹ کی
جو ہے وہ مرضی منشا اور ان کے بیانیے کے مطابق یہ تمام تر فیصلے آتے ہیں ان کیسز کے، جس میں جو میں نے 8 کیسز آپ کو گنوائے ہیں۔ اور یہ دیکھیں کہ کیا کہ یہ محض اتفاق ہے کہ جسٹس امین الدین ہر اس بینچ کا حصہ رہے، ہر اس بینچ میں یا جس بینچ نے فیصلے دیے، اور یہ اس بینچ کے سربراہ رہے جس سے مسلم لیگ نون کو، پیپلز پارٹی کو یا اسٹیبلشمنٹ کو بیانیہ ملتا تھا، جس سے پی ٹی آئی مخالف راستہ کھلتا تھا، جس سے پی ٹی آئی کی حق تلفی کرنے کے لیے جو ہے وہ گراؤنڈ فراہم کیا جاتا تھا؟ کیا یہ اس کو محض اتفاق قرار دیا جا سکتا ہے؟ میں تو کم از کم اس کو اتفاق قرار نہیں دوں گا، اور یہ سب کچھ کرنے والے جسٹس امین الدین ہیں۔ یہ اس وقت وفاقی حکومت کے فیورٹ ہیں، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے، اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے یہ ممبر ہیں، اور اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ان کو آئینی بینچز کا سربراہ بنایا جائے۔ لیکن میرے خیال میں اس کے اوپر بھرپور کارروائی ہونی چاہیے، اور چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کو چاہیے کہ وہ جوڈیشل کونسل کا اجلاس جو 8 نومبر کو بلایا گیا ہے، اس میں جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم افغان کے خلاف جو جوڈیشل کونسل میں 2 حالیہ دنوں میں شکایات بھجوائی گئی ہیں، ان شکایات کے اوپر بھی کارروائی کریں، کیونکہ جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم افغان واضح طور پر ججز کوڈ آف کنڈکٹ کے آرٹیکل 9 کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں، اور جب کوئی جج اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ آئین پاکستان کی خلاف ورزی کا بھی مرتکب ہوتا ہے، اور آئین پاکستان کی خلاف ورزی آرٹیکل 6 میں اس کی سزا لکھی ہوئی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان ایسے سوچ رکھنے والی، ایسی تقریبی قسم کی سوچ رکھنے والے ججز کو ٹالریٹ کرتی ہے، یا پھر جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف موجود شکایات پر کارروائی آگے بڑھاتے ہوئے ان کو جو ہے وہ مس کنڈکٹ کا مرتکب قرار دیتے ہوئے ان کو برطرف کرتی ہے۔ بہرحال اس حوالے سے آنے والے دن انتہائی اہم ہے، خاص طور پر آئندہ ہفتے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اہم اجلاس ہوں گے، اہم بیٹھکیں ہوں گی، اہم مقدمات لگیں گے، اور اس حوالے سے ہم آپ کو انشاءاللہ آگاہ کرتے رہیں گے۔ لیکن یہ کچھ تفصیلات تھیں کہ یہ جج کون ہے، اس کا ماضی کیا ہے، یہ کون کون سے من پسند فیصلے دیتا رہا ہے، جس کا براہ راست فائدہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کو ہوتا رہا، اور جس کا براہ راست نقصان پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو ہوتا رہا۔ تو کیا ایسا جج، اس کی کوئی ساکھ ہوگی، اس کی کوئی کریڈیبلٹی ہوگی کہ اگر یہ آئینی عدالتوں کا سربراہ بنے تو کیا ان عدالتوں سے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہوں گے؟ میرے خیال میں ایسے ججز کے آنے سے آئین پاکستان مزید مذاق بنے گا، عدلیہ تقسیم ہوگی، سپریم کورٹ تقسیم ہوگی، اور آئین کو ری رائٹ کرنے کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوگا جس پر شاید پھر کبھی جو ہے وہ اس کے آگے کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جا سکے، اور نہ ہی اس سلسلے کو روکنے میں کسی کو کامیابی ہوگی۔ بہرحال اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی جو بھی آراء ہوں، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔